ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रज़ाए इलाही का मुतमन्नी हो, यानी तमन्ना रखने वाला हो, उसके लिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, उसके लिए मेरे इल्म में इल्म हदीस से अफजल कोई इल्म नहीं है। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अहादीस शरीफ का इल्म है मेरे इल्म में, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी फरमुदात हैं, तो अहादीस शरीफ से अफजल कोई इल्म नहीं है। अहादीस वो इल्म है जिसकी तरफ लोग अपने खाने पीने और शब रोज़ की तमाम ज़रूरियात, जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं, अपनी ज़रूरियात में वो मोहताज हैं। यानी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के हम लोग मोहताज हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। वो खाने पीने से लेकर वो तजारत है, वो अदालत है, वो रियासत है, रियासत के जितने उमूर हैं, किसी इस्लामी रियासत की जो बुनियाद है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका के हम लोग मोहताज हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, आप रवायत करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद मुबारक को, और आप फरमाते हैं, यानी खुशहाल करे अल्लाह उस आदमी को जिसने मेरी बात सुनी और उसको याद रखा और दिल की गहराइयों में उसे महफूज किया। सिर्फ महफूज ही नहीं किया बल्कि दिल की गहराइयों से उसे महफूज करके दूसरे लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि अक्सर हामले फ़िक़ा जो लोग होते हैं, ऐसे शख्स की तरफ फ़िक़ा लेके जाने वाला होता है जो इससे ज़्यादा फ़िक़ी नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मुबारक है कि जिसने मेरी कोई बात सुनी, सुनकर दिल की गहराइयों से उसे आगे लोगों तक मुंतकिल किया, आगे लोगों तक पहुंचाया, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन बरवायत अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, दीनार इब्ने हन्नान, ये बहुत सारे लोगों से अहादीस मुबारका रवायत की गई है। मुसलमानों में अहादीस ये कैसे हम तक पहुँची और हम कैसे इस चीज़ पर एतमाद करते हैं कि ये फ़रमान जो हमारे सामने है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही फ़रमान है। चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक के अंदर एक जो बात आम तौर पर मशहूर है कि हदीस मुबारका तो क्या कुरान पाक भी बाकायदा किताबी सूरत में लिखा नहीं गया, लेकिन कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसका तो मुहाफ़िज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसके बाद अहादीस मुबारका का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। यानी सिर्फ़ आप बुखारी शरीफ की जो सही अहादीस मुबारका हैं उनमें से भी इमाम बुखारी ने 24 से 25 हज़ार कमो पेश अहादीस मुबारका नकल की हैं। लेकिन इमाम बुखारी के बारे में आता है
کہ آپ کو 2 लाख احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی، 1-2 نہیں، 2 लाख احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی۔ ان میں سے 1 लाख وہ احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح احادیث ہیں، اور 1 लाख کم و بیش وہ احادیث مبارکہ ہیں جو کسی دوسرے درجے تک جیسے ضعیف ہیں یا دیگر موضوع حدیث مبارکہ ہیں۔ تو دیگر 1 लाख حدیث مبارکہ امام بخاری کو اس کے علاوہ یاد تھی، یعنی 2 लाख احادیث مبارکہ امام بخاری کو زبانی یاد تھی۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ اتنا بڑا جو ذخیرہ ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگ جیسے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں باقاعدہ کتابی صورت تھی نہیں، تو اتنی زیادہ احادیث مبارکہ جو آج تک چلی آ رہی ہیں تو یہ کیسے محفوظ رہی ہیں؟ یعنی ان کی صنعت صحت پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کی ضرورت کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسی جامع کتاب کے ہوتے ہوئے پھر احادیث مبارکہ کی ضرورت کیا تھی یا کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت کا قرآن موجود ہے، اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب موجود ہے، تو اس کے بعد احادیث کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کو اتنی اہمیت کیوں دینی چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے پھر احادیث کی ضرورت باقی کیا رہتی ہے، جب ہر چیز قرآن پاک میں ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہر خشک و تر کا علم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، تو اس کے بعد احادیث مبارکہ کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اب یہاں پر اگر میں یہ گزارش کروں کہ جن اعمال، عقائد، عبادات، اخلاقیات، حرام و حلال، یہ سارے احکامات، یعنی بنی نوع انسان کے تمام جسمانی، روحانی جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ تو ساری کی ساری قرآن پاک میں موجود ہیں، یعنی ہر قسم کی ضرورت قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کیوں آتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کے بغیر انسان قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا۔ جب تک اس کے پاس احادیث کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے احادیث مبارکہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی فرمودات ہیں، ان کو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کی تو دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایسا خیال یا ایسا گمان یہ بھی کوئی اہل ایمان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل ایمان کے نزدیک احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو وضاحت کے ساتھ آگے بیان فرمایا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں پر صرف آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں، جسے ہم احادیث شریف کہتے ہیں، ایک احادیث کی قسم ہے قولی، ایک احادیث کی قسم ہے فعلی، اور ایک احادیث کی قسم ہے تقریری۔ قولی احادیث مبارکہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمایا، اسے قولی احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، لیکن کوئی عمل ایسا کیا جو صحابہ اکرام نے دیکھا اور اس کو انہوں نے یاد کر لیا، اس کو لکھ لیا،
ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھانا تناول فرمایا تو اس طریقے سے، اس انداز سے کھانا تناول فرمایا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان جہاد میں گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فعل تھا، یہ کام تھا میدان جہاد کے اندر۔ یہ جو احادیث مبارکہ ہے اس کو فعلی احادیث مبارکہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فعل مبارک ہے، جو اللہ کے نبی نے کام کیا ہے، تو اسے فعلی احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے روکا نہیں۔ کسی صحابی رسول نے ایک فعل کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فعل سے اس شخص کو روکا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا نہ ہی فرمان ہے، نہ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فعل مبارک ہے، لیکن آپ کے سامنے ایک فعل کیا گیا تو آپ نے اسے روکا نہیں ہے، تو اسے احادیث کی تیسری قسم احادیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اب میں واپس آ جاتا ہوں، یہ تو 3 اقسام ہوئی ہیں احادیث مبارکہ کی۔ اب میں واپس آ جاتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کی ضرورت کیوں پڑی، اور جب قرآن ہے، اور جیسے کچھ لوگوں کا یہ اپنا ایک اندازہ ہے ان کا، اور اپنا ایک بیانیہ ہے ان کا کہ قرآن موجود ہے تو اس کے بعد ہر چیز قرآن پاک میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول، کہ جب تمہیں رسول کوئی چیز دے دے، عطا کرے کوئی چیز، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس چیز کو لے لینا ہے، حاصل کر لینا ہے۔ جب بھی اللہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا وما نہاکم، جب اللہ کا نبی تمہیں کسی چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فانتہو، تم نے اس چیز سے رک جانا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے۔ یہاں پر مفسرین نے جو گفتگو فرمائی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو لفظ ما ہے یہ اپنے عموم پر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہیں اس میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ رب کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تمہیں کوئی چیز دیتا ہے تو وہ لے لیا کرو، وہ چاہے جنسی اعتبار سے ہو، یعنی حجم کے اعتبار سے کوئی چیز ہو، یا فرمان کے اعتبار سے کوئی چیز ہو، حکم کے اعتبار سے کوئی چیز ہو، وہ ساری اس میں شامل ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا پیارا نبی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا نبی کوئی چیز تمہیں دے تو تم نے لے لینی ہے، جب میرا نبی کسی کام سے تمہیں روکے، منع کرے، تو تم نے رک جانا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ما جو عموم کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات مبارک ہیں وہ رب کائنات کے اس حکم کے تابع ہیں، ماتحت ہیں، اس حکم کے تابع ہیں۔ اب چاہے وہ صحیح مسلم میں کسی نے حدیث لکھی ہے یا بخاری شریف میں حدیث مبارکہ لکھی ہے، چاہے جیسے بھی لکھی گئی ہے یا کسی اور حدیث مبارکہ کی کتاب کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے، وہ فرمان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔